रेड फ्लैग। चंद बातें। मोहतरम क़ारीन, सलाम मसनून। नया और मुकम्मल नावल रेड फ्लैग आपके हाथों में है। इस नावल में मिस्री नवादरा चोरी करके फ़रोख्त करने वाली एक ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीम सामने आई है जिसने एक मिस्री नवादर पाकेशिया में फ़रोख्त करते हुए वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान को इस्तेमाल किया, और वो लम्हा इमरान के लिए हकीकतन इंतहाई हैरत अंगेज़ साबित हुआ जब सर सुल्तान ने इकरार कर लिया कि इस चोरी शुदा नवादर के सिलसिले में उन्हें वाकई इस्तेमाल किया गया है। सर सुल्तान के दामन पर लग जाने वाले इस दाग को धोने के लिए इमरान को मजबूरन उस बैनुल-अक़वामी तंजीम के मुकाबिल आना पड़ा, और फिर जब उस बैनुल-अक़वामी तंजीम का सरगना सामने आया तो मिस्री हुकूमत तो एक तरफ, खुद इमरान भी हैरान रह गया। मुझे यकीन है कि ये इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज की कहानी हर लिहाज से आपके मेयार पर पूरा उतरेगी। अपनी आरा से मुझे ज़रूर मुतला कीजिए, और नावल पढ़ने से पहले हस्बे रिवायत अपने चंद खतूत और उनके जवाब भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। रहीम यार खान से आदिल गुलजार इंसारी लिखते हैं, आपके नावल हर लिहाज से म्यारी होते हैं। ख़ास तौर पर रूहानियत के मौजू पर लिखे गए स्पेशल नावलों का सिलसिला तो मुझे बेहद पसंद है। इस सिलसिले के नावलों में इमरान के साथ साथ कर्नल फरीदी को भी शामिल कर लिया कीजिए, ताकि दुनिया के दो अजीम मुसलमान सीक्रेट एजेंट जब शर के मुकाबिल उतरेंगे तो ये नावल वाकई स्पेशल नावल बन जाएंगे। मोहतरम आदिल गुलजार साहिब, ख़त लिखने और नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आपने जो तजवीज़ दी है वो वाकई दिलचस्प है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी नावल में आपकी ये फरमाइश पूरी की जा सके। उम्मीद है आप आइंदा भी ख़त लिखते रहेंगे। लाहौर कैंट से अंजुम रब्बानी सदीकी लिखते हैं, आपके नावल बेहद पसंद हैं। ज़राअत के मौजू पर आपका नावल एग्रोसान वाकई इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प नावल था। उसे पढ़ने के बाद पहली बार हम क़ारीन पर यह इंकशाफ हुआ है कि जुर्म सिर्फ मार धाड़ पर ही मबनी नहीं हुआ करता, बल्कि कौमों के एजाज़ और किसी की मेहनत चुराना भी दुनिया का सबसे भयानक जुर्म है। इस मौजू पर पहली बार नावल लिखकर आपने वाकई अपनी अज़मत का सबूत दिया है। अलबत्ता इसमें ये बात खटकती है कि इमरान ने मुजरिम ताबिंदा को इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया कि कहीं उसे अपनी ज़ाती शिकस्त का इंतकाम न समझ लिया जाए। गो इमरान की दीगर खूबियों के साथ साथ ये खूबी भी इंतहाई काबिल कदर है कि वो अपनी ज़ात के हवाले से इंतकाम लेने को घटियापन समझता है, लेकिन ताबिंदा ने एक कत्ल भी किया था और वो मुल्क का इंतहाई कीमती सरमाया भी चुरा कर ले जा रही थी। ऐसे मुजरिमों को मुआफ़ नहीं किया जाना चाहिए। मोहतरम अंजुम रब्बानी सदीकी साहब, ख़त लिखने और नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। एग्रोसान को आपके साथ साथ जिस कसीर तादाद में क़ारीन ने पसंद किया है, इससे मुझे वाकई बेहद हौसला मिला है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि घिसे पिटे मौज़ूआत से हटकर ऐसे मौज़ूआत पर लिखा जाए जिस पर उर्दू जासूसी अदब में तो क्या शायद आलमी जासूसी अदब में भी कभी कलम नहीं उठाया गया हो। और मुझे खुशी है कि मेरे क़ारीन मेरी इस कोशिश की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ साथ उन तमाम क़ारीन का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। जहाँ तक इमरान का मुजरिम को जिंदा छोड़ देने का ताल्लुक है, तो आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान एक लिहाज से उससे शिकस्त खा गया था, और अब अगर उसे मौत की सज़ा दी जाती तो ज़ाती इंतकाम का शायबा ज़रूर सामने आता। बहरहाल ये इमरान की अपनी सोच है, आपके जज्बात उस तक अलबत्ता ज़रूर पहुँचा दिए जाएंगे। उम्मीद है आप आइंदा भी खत लिखते रहेंगे।
پنو عاقل سکھر سے عبدالصبور لکھتے ہیں آپ کے ناول بے حد پسند ہیں، لیکن ایک الجھن ہے کہ کرنل فریدی جو کہ دوسرے ملک کا رہنے والا ہے اسے تو عمران کے ایکس-2 ہونے اور سیکرٹ سروس کے سیٹ اپ کا علم ہے، لیکن سیکرٹ سروس کے ممبران اس سیٹ اپ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرنل فریدی عمران کا یہ راز کھول دے۔ امید ہے آپ ضرور جواب دیں گے۔ محترم عبدالصبور صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ کرنل فریدی گو پاک ایشیا کا باشندہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی بنا پر دنیا میں عظیم سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ عمران جیسا شخص بھی اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کرنل فریدی کو سیکرٹ سروس کے اس سیٹ اپ کا علم ہے تو ظاہر ہے یہ اس کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ ویسے عمران کو اس کی اس لیے بھی فکر نہیں ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کرنل فریدی جس قدر صلاحیتوں کا مالک ہے اس سے زیادہ بڑے ظرف کا بھی مالک ہے۔ امید ہے آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی اور آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے، والسلام۔ مظہر کلیم ایم اے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران نے ناشتے سے فارغ ہو کر اخبارات کا مطالعہ کیا اور پھر ایک نئی شائع شدہ تحقیق پر مبنی کتاب کا مطالعہ اس نے شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں چونکہ وہ فارغ تھا اس لیے اس نے مطالعہ پر زور دے رکھا تھا۔ مطالعہ کے دوران وہ ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا اس لیے مجبوراً اسے خود ہی فون اٹینڈ کرنا پڑا تھا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کا ذہن ابھی تک کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ کیا آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ غیر ملکی تھا اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ تعلیمی سینٹر بالغان سے میں نے 1 ہفتے کا تعلیمی کورس مکمل کیا ہوا ہے اور مجھے باقاعدہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ملا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ انگریزی میں ہے اور یہ ایک ایسی زبان ہے جو انتہائی بد اخلاق ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ کیسی زبان ہے کہ باپ کو بھی یوں، یعنی تم، دادا کو بھی اور بیٹے کو بھی۔ اب جس زبان میں قبلہ و کعبہ اور سلمہ و طول عمرہ جیسے الفاظ نہ ہوں، اس سے زیادہ بد اخلاق زبان اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ سوری، رانگ نمبر، دوسری طرف سے جھٹکے دار لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بس اسی لفظ سوری نے اسے کسی قدر با اخلاق بنا دیا ہے، ورنہ یہ مجسم بد اخلاق زبان ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر کتاب اٹھا لی۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلیمان مارکیٹ سے واپس آیا ہے۔ سلیمان، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے سٹنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگ تھے۔ یہ فون اٹھا کر لے جاؤ اور اگر کسی محترمہ کا دوبارہ فون آئے تو اسے اپنی ڈگریاں بتا دینا، بیچاری سروے کر رہی ہے شاید کہ پاک ایشیا میں کتنے لوگ تمہاری طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور کتنے لوگ میری طرح ان پڑھ ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باقی بات چیت بھی کر لوں یا صرف ڈگریاں ہی بتانے کی اجازت ہے؟ سلیمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باقی بات چیت کیا مطلب؟ تو تم اب نامحرم عورتوں سے بات چیت بھی کرنے لگ گئے ہو؟ کیوں؟ عمران نے غصیلے انداز میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کاش آپ واقعی کچھ پڑھ لکھ لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ بات چیت کا سلسلہ نامحرم سے ہی ہوتا ہے۔ محرم خواتین سے تو صرف
گھر اور رشتہ داروں کا ہی حال احوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ ارے یہ فون تو اٹھا کر لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، بے شک بات چیت کیا بلکہ چیت بات کا سلسلہ کر لینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری، فون پر بات چیت میرا مطلب ہے نکاح کو علماء دین نے منع کر رکھا ہے، کیونکہ روبرو بات چیت زیادہ حتمی ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی کال آئے تو آپ اسے فلیٹ پر ہی بلا لیں، باقی بات چیت میں خود کر لوں گا، سلیمان نے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہوں تو اب یہ ارادے ہیں، لگتا ہے اماں بھی کی جوتیوں کا وزن بھول چکا ہے۔ عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جناب یہ بات چیت بڑی بیگم صاحبہ کی موجودگی میں ہی ہوگی، آپ بے فکر رہیں، سلیمان نے دروازے پر رکتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ پھر ہو گئی بات چیت، منہ دھو رکھو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ سلیمان جلدی آؤ، اسے اٹھا کر لے جاؤ، عمران نے یکلخت بوکھلائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ریسیور اٹھا کر پوچھ تو لیں کہ کال محرم کی طرف سے ہے یا نامحرم کی طرف سے، محرم کی طرف سے ہو تو خود ہی حال احوال پوچھ لیں، سلیمان کی دور سے آواز سنائی دی، جبکہ ادھر مسلسل گھنٹی بج رہی تھی اور عمران نے مجبوراً ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کی آواز تو وہی پہلے جیسی ہے، کیا آپ نے اتنی دیر میں اتنی ساری ڈگریاں حاصل بھی کر لی ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور عمران پہچان گیا کہ بولنے والی وہی پہلی خاتون ہے۔ آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کی افادیت سے آگاہ کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ خواہ مخواہ اتنا پڑھ لکھ کر یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، جسے ڈگریاں بتاتا ہوں وہ الٹا ہنس پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام لیلا ہے اور میرا تعلق مصر سے ہے، مجھے کرنل فریدی صاحب نے آپ کا یہ نمبر دیا تھا، میں آپ سے ذاتی ملاقات کے لیے حاضر ہو رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ واہ، اسے کہتے ہیں خوش نصیبی کہ لیلا کے پیچھے صحراؤں میں بھاگنے کی بجائے لیلا خود چل کر آ رہی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر کتاب اٹھا لی اور پھر ابھی اس نے کتاب کا ایک باب ہی پڑھا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ سلیمان جاؤ اور لیلا کا استقبال کرو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ لیلا؟ کون لیلا؟ سلیمان نے راہداری میں آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہی لیلا جس کے پیچھے مجنوں صحراؤں کی ریت چھانتا رہا کہ شاید چھلنی سے ریت چھن جائے اور لیلا برآمد ہو جائے، لیکن ارے سنو تو صحیح، پوری بات تو سنو، عمران نے بات کرتے کرتے یکلخت غصیلے انداز میں کہا، کیونکہ سلیمان سنی انسنی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ نہیں سنتا تو نہ سنے، اپنا ہی نقصان کرے گا، میرا کیا جائے گا، خود ہی باہر رہ جائے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی محترمہ، یہ علی عمران صاحب کا ہی فلیٹ ہے اور میں ان کا باورچی ہوں اور میرا نام آغا سلیمان پاشا ہے۔ سلیمان کی بڑی مودبانہ آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ لیلا شاندار شخصیت کی مالکہ ہوگی، اس لیے سلیمان نہ صرف مودبانہ انداز میں بات کر رہا ہے بلکہ اپنا تعارف بھی ساتھ کرا رہا ہے۔ پھر چلتے ہوئے قدموں کی آواز ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد سلیمان دروازے پر نمودار ہوا۔ حیرت ہے، اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بوڑھی نہیں ہوئی، سلیمان نے رک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ وہ سلیمان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ سلیمان اس لیلا کی بات کر رہا ہے جس کا ذکر قصے کہانیوں میں ہے، مجنوں والی لیلا۔ عمران نے کتاب رکھی اور پھر اٹھ کر وہ سٹنگ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔
अस्सलाम वालेकुम। इमरान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वहां बैठी हुई एक नौजवान और खूबसूरत मिस्री लड़की को देखते हुए कहा। चूंकि लड़की मिस्री थी और उसके जिस्म पर भी पूरा लिबास था और उसने सर पर भी बाकायदा हिजाब बांध रखा था, इसलिए इमरान समझ गया था कि लड़की मुसलमान है, इसलिए उसने बाकायदा सलाम किया था। वालेकुम सलाम, मेरा नाम लैला है, लड़की ने उठकर खड़े होते हुए कहा। अलबत्ता उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमायां थे। मुझे अली इमरान MSc DSc आक्सन कहा जाता है। ये डिग्रियां इसलिए मैंने बताई हैं कि अगर मैंने डिग्रियों के बगैर नाम बताया तो आप कहीं मजीद बातचीत किए बगैर वापस ना चली जाएं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। कर्नल फरीदी साहब ने बताया था कि आप अपने नाम के साथ डिग्रियां लाजमन बताते हैं, इसलिए जब आपने पहले फ़ोन पर डिग्रियां ना बताई तो मैं परेशान हो गई कि कहीं आप असल इमरान ना हो। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्नल फरीदी साहब ने यकीनन आपको मेरे बारे में और भी बहुत कुछ बताया होगा। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, लेकिन मुझे उन बातों पर सिरे से यकीन ही नहीं आया था। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरे पीरो मुर्शद हैं, इसलिए वो झूठ बोल ही नहीं सकते। बहरहाल फरमाएं, आपको कर्नल फरीदी साहब के जरिए मुझ तक आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ताल्लुक मिस्र की एक सीक्रेट सरकारी तंजीम से है। उस सीक्रेट सरकारी तंजीम का नाम भी सीक्रेट एजेंसी है और मैं उसकी मेंबर हूँ। मिस्री कदीम नवादरात के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। उन नवादरात की हिफाजत का काम सीक्रेट तंजीम के ज़िम्मे है, लेकिन इस सीक्रेट एजेंसी में दो शोबे हैं। एक शोबे का ताल्लुक उनकी हिफाजत से है और दूसरे का ताल्लुक चुराए जाने वाले कदीम नवादरात की तलाश और उनकी वापसी होती है, और मेरा ताल्लुक दूसरे शोबे से है। इस शोबे को टी सेक्शन कहा जाता है, यानी ट्रेसिंग सेक्शन। लैला ने मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर वो बोलते बोलते उस वक्त खामोश हो गई जब सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्रॉली में कॉफ़ी के साथ साथ स्नैक्स की प्लेटें भी मौजूद थीं। उसने खामोशी से सामान दरमियानी मेज़ पर रखा और फिर कॉफ़ी बनाकर उसने एक प्याली लैला के सामने और दूसरी इमरान के सामने रखी और ट्रॉली लेकर वापस चला गया। स्नैक्स लीजिए, इमरान ने कहा। शुक्रिया, तो मैं बता रही थी कि मेरा ताल्लुक टी सेक्शन से है। इस सेक्शन के इंचार्ज सलाम अयूब साहब हैं, जिन्हें आम तौर पर कमांडर सलाम कहा जाता है क्योंकि उनका ताल्लुक मिस्री फ़ौज से रहा है। कमांडर सलाम साहब कर्नल फरीदी साहब के दोस्त हैं और उन्होंने ही मुझे अपना रेफरेंस देकर कर्नल फरीदी साहब के पास भेजा था। लैला ने मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि इमरान खामोश बैठा कॉफ़ी सिप करता रहा। इत्मीनान से कॉफ़ी पी लें, फिर बात होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, लैला ने कहा और फिर उसने कॉफ़ी सिप करना शुरू कर दी। साथ साथ वो स्नैक्स भी ले रही थी। फिर उसने कॉफ़ी की प्याली वापस मेज़ पर रखी और अपने पर्स से रुमाल निकालकर बड़ी निफासत भरे अंदाज में होंठ साफ किए और फिर रुमाल वापस पर्स में रखकर उसने हैंड पर्स वापस सोफे की साइड पर रख दिया। इमरान साहब, मिस्र का एक इंतहाई कीमती नवादर चोरी कर लिया गया है। ये एक जेवर है जो कदीम मिस्री दौर में सिर्फ मलका इस्तेमाल किया करती थी। जेवर इंतहाई कदीम होने की वजह से इंतहाई कीमती है। इसकी मालियत का कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता क्योंकि अब तक सिर्फ यही एक जेवर ही दस्तयाब हो सका है। इसे मिस्र के कौमी अजायब घर में इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम में रखा गया था, लेकिन उन तमाम हिफाजती इंतजाम के बावजूद उसे चुरा लिया गया है और मैं इसी सिलसिले में आपके पास आई हूँ। लैला ने कहा, लेकिन मुझे तो इल्मे नजूम नहीं आता, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो लैला बेख्तियार चौंक पड़ी। इल्मे नजूम क्या मतलब? लैला ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है मैं तो इस नवादर के चोर को नहीं जानता। फिर चोरी भी मिस्र में हुई है, इसलिए आप
کہ میرے پاس یہاں پاکیشیا میں آنے کا مطلب ہے کہ علم نجوم کی مدد سے سائچہ بنا کر آپ کو بتاؤں کہ چور کون ہے، اور علم نجوم مجھے نہیں آتا۔ ویسے میں نے سیکھنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن جن لوگوں نے علم نجوم ایجاد کیا تھا وہ انتہائی شریف اور وعدےدار لوگ تھے، اس لیے اس زمانے کے ستارے بھی بیچارے شریف اور وعدےدار ہوتے ہوں گے اور ایک ہی کھانے میں لٹکے رہتے ہوں گے۔ لیکن موجودہ دور کے سیاروں میں تو شاید پارا بھرا ہوا ہے کہ پلک چھپکنے میں اپنے خانے سے کسی دوسرے خانے میں جا ٹکتے ہیں، وہاں سے انہیں کان سے پکڑ کر واپس لایا جائے تو پھر کسی اور خانے میں جا چکتے ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی، لیکن اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اب مجھے کرنل فریدی کی باتوں پر یقین آنے لگ گیا ہے، لیلا نے کہا تو عمران اس کی خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کرنل فریدی صاحب میرے پیر و مرشد ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس نوادر کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ اسے پاکیشیا میں دیکھا گیا ہے، اور دیکھا بھی ایک گریڈ کے سرکاری افسر کے پاس گیا ہے۔ اس اطلاع پر ہمارے سیکشن نے سرکاری طور پر اس پاکیشیائی سرکاری افسر سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کی موجودگی سے صاف انکار کر دیا۔ یہ اتنے بڑے افسر ہیں کہ ان سے کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح مصر اور پاکیشیا کی حکومتوں کے درمیان تعلقات میں فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے مجبوراً چیف نے کرنل فریدی سے مل کر تفصیلات حاصل کر کے مجھے آپ سے ملنے کا حکم دیا، اور اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ لیلا نے ایک بار پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کس سرکاری افسر کے پاس دیکھا گیا ہے؟ عمران نے اس بار دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ پاکیشیا وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کے پاس، لیلا نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کس نے اطلاع دی ہے آپ کو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اطلاع حتمی ہے، لیلا نے مختصر سا جواب دیا۔ اس زیور کی تفصیل؟ عمران نے پوچھا۔ میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، میں دکھا دیتی ہوں، لیلا نے کہا، اور ایک بار پھر اس نے پرس اٹھا کر اس کی زپ کھولی اور اندر سے ایک لفافہ نکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ کھول کر اس میں موجود ایک فوٹوگراف نکالا اور پھر اسے دیکھتے ہی وہ چونک پڑا۔ یہ تو تیفور ہے، جبکہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ اب تک مصر میں چوری ہونے والا یہ ایک ہی زیور دستیاب ہوا ہے، جبکہ یہ تیفور تو بہت ساری تعداد میں دستیاب ہو چکے ہیں، عمران نے کہا تو لیلا کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا آپ تیفور کے بارے میں جانتے ہیں؟ حیرت ہے، لیلا نے کہا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آثار قدیمہ میں معمولی سی دلچسپی رکھنے والا بھی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ یہ نوادر قدیم مصری شہزادیوں کا پسندیدہ زیور رہا ہے۔ ویسے یہ بات درست ہے کہ یہ بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، یہ عام تیفور نہیں ہے۔ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ عام تیفور میں قیمتی پتھروں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں بڑا پتھر ہوتا ہے اور سائیڈوں میں چھوٹے، جبکہ اس میں آپ کو درمیان میں چھوٹا پتھر اور سائیڈوں میں بڑے پتھر لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسا تیفور ایک ہی ملا ہے، لیلا نے کہا۔ آپ نے کرنل فریدی کو کیا بتایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ یہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیلا نے کہا۔ کیا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ یہ زیور سر سلطان کے پاس دیکھا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن چونکہ مجھے تفصیل معلوم نہیں تھی اس لیے میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ اطلاع حتمی ہے، جس کے بعد انہوں نے آپ کی ٹپ دی، لیلا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھیں مس لیلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ زیور صرف ایک ہی دستیاب ہوا ہے، کیونکہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس جیسے 4 زیور دستیاب ہو چکے ہیں۔ البتہ آپ کی یہ بات اس انداز میں درست ثابت ہو سکتی ہے کہ ان 4 میں سے صحیح اور درست حالت میں ایک ہی زیور ملا ہے، جبکہ باقی 3 شکستہ حالت میں دستیاب ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ
کہ ایسا زیور صرف قدیم مصر میں ہی استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسے زیور یہاں پاکیشیا اور کافرستان کے کھنڈرات سے بھی ملے ہیں۔ گو ان کے ڈیزائن میں مصری زیوروں سے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہرحال وہ عام نظروں میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ یہاں ہماری مقامی زبان میں اسے نامورا کہا جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سر سلطان کے پاس جو زیور دیکھا گیا ہو وہ تیفور کی بجائے نامورا ہو۔ عمران نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ برائے کرم اس بارے میں کوئی تحقیقات تو کریں تاکہ میں واپس جا کر چیف کو رپورٹ تو دے سکوں۔ لیلا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکریٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بساتے خود بروزنے بقید خود بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، او عمران صاحب، آپ صاحب تو میٹنگ میں مصروف ہیں، کیا میٹنگ کے دوران انہیں آپ کی کال کے بارے میں اطلاع دوں یا؟ PA نے پوچھا۔ یہ میٹنگ کب ختم ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے بعد، PA نے جواب دیا۔ اوکے، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اگر میٹنگ پہلے ختم ہو جائے تو تم انہیں اطلاع کر دینا کہ میں انہیں شرف ملاقات بخشنے کے لیے بنفس نفیس پہنچ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آئیے مس لیلا، سر سلطان سے آپ کے سامنے ہی بات ہو جائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن انہوں نے تو سرکاری طور پر انکار کر دیا ہے، اب کیا وہ تسلیم کر لیں گے؟ لیلا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، اس لیے آئیے، عمران نے اس بار خشک لہجے میں کہا، اور لیلا نے بے اختیار ہونٹ پھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے، البتہ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرام کرسی پر بیٹھے ہوئے بھاری جسم کے اتھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ولسن بول رہا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ ولسن نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ باس، سپر ون کے سلسلے میں سیکرٹ ایجنسی کی مس لیلا پاکیشیا پہنچ گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ولسن بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشیا پہنچ گئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ولسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ سپر ون کا ویلیو سرٹیفکیٹ پاکیشیا میں قیام پذیر ڈاکٹر دورانی سے بنوایا گیا تھا، اور اس سلسلے میں وہاں کے سیکریٹری خارجہ سر سلطان کو استعمال کیا گیا تھا، راجر نے کہا۔ ہاں، وہ ڈاکٹر دورانی اس بات پر اڑ گئے تھے کہ یہ چوری کا زیور ہے، اس لیے وہ ایسا کام نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً سیکریٹری خارجہ کو درمیان میں ڈالا گیا تھا، اور پھر ڈاکٹر نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ولسن نے کہا۔ باس، سیکرٹ ایجنسی کو یہ اطلاع پاکیشیا سے ملی ہے کہ سپر ون وہاں کے سیکریٹری خارجہ کے پاس دیکھا گیا ہے، جس پر سرکاری طور پر ان سے پوچھا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مگر سیکرٹ ایجنسی کو اطلاع حتمی ملی تھی، اس لیے سیکرٹ ایجنسی کے ٹی سیکشن کے چیف کمانڈر سلام نے اسلامی سیکیورٹی کونسل کے لیے کام کرنے والے ایشیا کے عظیم جاسوس کرنل فریدی سے بات کی۔ کرنل فریدی نے اسے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک خطرناک ایجنٹ علی عمران کی ٹپ دی، اور سیکرٹ ایجنسی کی لیلا اس عمران کے پاس پہنچ گئی ہے۔ راجر نے کہا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اس میں آخر تشویش کی کیا بات ہے؟ ولسن نے اس بار جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس یا اس علی عمران نے سپر ون کی تلاش پر کام شروع کر دیا تو ہمارے لیے بے حد پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی، راجر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ سپر ون کو ٹریس کر لیں گے؟ ولسن نے کہا۔ یس باس، راجر نے کہا۔ تم فکر مت کرو، سپر ون پاکیشیا میں فروخت ہو چکا ہے، اس لیے اب
وہ ٹریس ہوتا ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ولسن نے منہ بناتے ہوئے کہا، او پھر ٹھیک ہے باس، میں اس لیے پریشان تھا کہ اس قدر محنت سے حاصل کیا گیا یہ سپر ون کہیں اس طرح واپس نہ چلا جائے۔ روجر نے کہا، نہیں، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور خریدنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ سپر ون اس نے باقاعدہ حکومت مصر سے خریدا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی اپنی ہے، اس لیے تم فکر مت کرو، ولسن نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ نانسنس، یہ خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہے، ولسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ بے اختیار اس انداز میں چونک پڑا جیسے اسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی، ولسن بول رہا ہوں، ولسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس، دوسری طرف سے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا گیا۔ روجر نے سپر ون کے بارے میں ایک رپورٹ دی ہے، میں نے سوچا کہ آپ کے نوٹس میں لے آؤں، ولسن نے کہا۔ کیسی رپورٹ؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو ولسن نے روجر سے ہونے والی تمام بات چیت بتا دی۔ سیکرٹ ایجنسی تک یہ بات کس طرح پہنچی کہ نمبر ون پاکیشیا کے سیکریٹری خارجہ کے پاس دیکھا گیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے جناب، بہرحال وہ سیکرٹ ایجنسی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایجنٹ پاکیشیا میں بھی کام کرتے ہوں اور انہوں نے ہی اطلاع دی ہو، ولسن نے جواب دیا۔ سپر ون ہم فروخت کر چکے ہیں، اس لیے اس کی بازیابی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر معاملہ صرف سپر ون کی دستیابی تک محدود رہ جائے تب تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ خطرناک لوگ، میرا مطلب ہے کہ پاکیشیا کا علی عمران اور اسلامی سیکیورٹی کونسل کے کرنل فریدی نے ہمارے خلاف کام شروع کر دیا تو پھر ہمارے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن جناب، خریدار نے تو اسے حکومت مصر سے خریدا ہے، اس لیے وہ خود ہی الجھتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی ملکیت تو نہیں ہے کہ وہ اس پر کام کریں، زیادہ سے زیادہ وہ اسے دستیاب کر لیں گے، کرتے رہیں۔ ولسن نے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ لوگ انتہائی شاطر ہیں۔ اگر یہ اصل بات تک پہنچ گئے اور پھر مصر اور پاکیشیا دونوں اسلامی ممالک ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مصر کے کہنے پر ہمارے خلاف کام شروع کر دیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کرنل فریدی اور اس علی عمران کو ہلاک کر دیا جائے؟ ولسن نے کہا، ابھی نہیں، میں انہیں خود چھیڑنا نہیں چاہتا، اور ابھی میرا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ ہاں، تم نے محتاط رہنا ہے اور ان کے بارے میں معلومات رکھنی ہیں تاکہ اگر یہ ریڈ فلیگ کے خلاف کام شروع کر دیں تو پھر ہمیں خود حرکت میں آنا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ولسن نے جواب دیا۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، لارڈ نے کہا۔ یس سر، ولسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو ولسن نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ روجر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی روجر کی آواز سنائی دی، ولسن بول رہا ہوں، ولسن نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، روجر کا لہجہ یکلخت مطمئنہ ہو گیا۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی ہے کہ سیکرٹ ایجنسی کی ایجنٹ پاکیشیا پہنچی ہے؟ ولسن نے پوچھا۔ مجھے سیکرٹ ایجنسی کے ٹی سیکشن میں موجود میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے، روجر نے کہا۔ چیف سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ کرنل فریدی اور علی عمران کی نگرانی کرائی جائے۔ اگر تو وہ صرف سپر ون کی دستیابی تک محدود رہتے ہیں تو پھر انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ ریڈ فلیگ کے خلاف کام کرنا شروع کریں تو پھر انہیں فوری اطلاع دی جائے، ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ٹی سیکشن میں اپنے آدمیوں کو احکامات بھجوا دیتا ہوں، انہیں جیسے ہی اس بارے میں معلوم ہوگا وہ مجھے اطلاع دے دیں گے، روجر نے کہا۔ اوکے، ولسن نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔